الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو کرتا کہ تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا کہ تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے، اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں. جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں. کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے. سارے مسائل کا آسان حل بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل. محبت سے درود شریف پڑھی.
बुजुर्गान मुहतरम और अजीज नौजवानों, ये दुनिया की जो जिंदगी है ये बहुत मुख्तसर सी जिंदगी है। सहाबा को भी मुख्तसर सी जिंदगी मिली, वो आए चले गए। ताबिईन को, तबे ताबिईन को, बहुत से अल्लाह वालों को, मुगल के सारे बादशाहों को, हमारे परदादा को, उनके अब्बा को, उनके अब्बा को, सूरत में रहने वाला 150 साल पहले वाला कोई नहीं, उनको भी बहुत मुख्तसर सी जिंदगी मिली थी। वो आए और दुनिया से चले गए। मुझे और आपको भी बहुत मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, और इसमें से भी मेरे 32 साल गुजर गए, किसी के 35, 40, 50। और एक कायदा है, जो वक्त चला जाए वो लौट के आता नहीं है। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बेद घास खाता नहीं। हमें यूं लग रहा है कि ये तो जुमा आता है चला जाता है, ना चला नहीं जाता। एक हफ्ता हमारी जिंदगी से हर जुमा को कम हो जाता है, और वो एक हफ्ता हम लोग अपनी मौत के और अपनी कब्र के और अपनी आखिरत के और अपने अल्लाह से मुलाकात के बहुत करीब होते जा रहे हैं। इसीलिए कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमें दुआ सिखाई, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालों तुम पर अल्लाह की तरफ से सलामती हो। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए। अंतुम सदफ़ुना व नहनु बिल असर, इतना है आप पहले चले गए, हम बिल्कुल आपके नक्शे कदम पर है, बिल्कुल आपके पीछे हम भी कब्रिस्तान में आ ही रहे हैं। हम भी दफन होने वाले लोग हैं, मर जाने वाले लोग हैं। ये दुनिया में रहने वाले, हमेशा रहने वाले लोग नहीं। हम तो मर जाने वाले लोग हैं, जाना है इस दुनिया से। ये जिसको याद है वो अल्लाह का वली हो जाता है, ये जिसको याद है वो गुनाहों से बच जाता है, ये जिसको याद है वो जवानी अल्लाह पे फिदा कर देता है, ये जिसको याद है वो क्रिकेटरों का दीवाना नहीं होता, वो सहाबा का दीवाना होता है। ये जिसको याद है उसकी जिंदगी ऐसी पाक साफ हो जाती है कि उसकी तरफ से किसी को जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं पहुंचती। मौत जिसको याद है ना, उसका मोबाइल साफ होता है। मोबाइल अगर पाक साफ हो तो कोई टेंशन नहीं, दुनिया वालों का टेंशन नहीं, कोई एजेंसी का टेंशन नहीं। जब भी चाहे मोबाइल चेक कर ले, बिल्कुल पाक साफ है। चेक करें तो पता चले इसमें अल्लाह उसके रसूल की बातें भरी हुई है, ईमान और यकीन की बातें भरी हुई है, आका की मोहब्बतें बढ़ाने वाली नस्में भरी हुई है। मोबाइल में लोग लग सकता है, खुदा के दरबार में वो लोग काम नहीं आता, अल्लाह अंदर तक जानते हैं। जब इंसानों को अंदर तक जानते हैं तो मोबाइल में क्या छुपा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्या अल्लाह वो नहीं जानते का? बिल्कुल जानते हैं। चार वजूहात की बिना पर इंसान गुनाह करता है, अपने खालिक को और अपने मालिक को नाराज करता है। चार वजहों की बिना पर। सबसे पहली वजह, इंसान यूं सोचता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई देखता। अक्सर गुनाह वहां जाके करता है जहां कोई देखता ना हो, वरना एक 6 साल का बच्चा भी देखता हो ना, इंसान गुनाह करते हुए शर्मा जाता है, शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। बेटा क्या कहेगा, आपको मोबाइल में क्या कर रहे हैं, बंदा गुनाह नहीं करता। कभी कभार ये मुनकर नकीर भी कहते होंगे, अजीब बंदा है, एक 6 साल का बच्चा देखता हो तो गुनाहों से बचता है, और तन्हाई में कोई न देख रहा हो, अल्लाह देख रहा हो, फिर बिंदास गुनाह करता है। क्या ये नऊजुबिल्लाह अल्लाह पाक को एक 6 साल के बच्चे से भी कम हैसियत का समझता है?
ایک 6 سال کا بچہ دیکھ رہا ہو، اس کے دل میں ڈر ہو، خوف ہو، اور وہ اللہ جو بڑی طاقتوں والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، شہنشاہ ہے، مالک حقیقی ہے، معبود وہی ہے، مسجود حقیقی وہی ہے، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والا، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا، ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں میری اور آپ کی فنگر پرنٹ الگ الگ بنانے والا، بغیر ستون کے آسمانوں کو تھامنے والا، آسمانوں پر سے پانی برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا مالک، انسانوں کا مالک، جناتوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، ساری مخلوقات کو بنانے والا، چاند سورج ستارے چرندے پرندے درندوں کو بنانے والا، ہر ایک کو اپنی ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں بنانے والا، ایک ناپاک قطرے سے پورا حضرت انسان کو تیار کر دینے والا میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ جو اللہ کو پہچان لے، اللہ کا ہو جائے، سب سے بیسٹ اس کی لائف ہے اس دنیا میں۔ پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، پھر وہ کسی سے مرعوب ہوتا نہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی زندگی پوری بہاروں والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو محبتیں بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس سے رعب بھی عطا فرماتے ہیں، دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرماتے ہیں، اس کی بیوی کو اس کا فرما بردار بناتے ہیں، اس کے بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ بچوں کی مجال نہیں ہوتی کہ باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، کیوں؟ یہ باپ تہجد گزار ہے، یہ باپ اللہ کا ہو گیا ہے، جنگل کے جانور بھی اس کے ہو گئے ہیں، بچوں کی کیا مجال ہے کہ اسے ستائے؟ جس کا تعلق عرش والے سے مضبوط ہونا، فرش والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ان کے چہرے پر سکون کے آثار ہوتے ہیں، چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگتے ہیں۔ کون؟ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو حافظ ہوتے ہیں، جو عالم ہوتے ہیں، جو قاری ہوتے ہیں، جو مفتی ہوتے ہیں، جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، جو خانقاہوں میں جاتے ہیں، جو رفائی کاموں میں جاتے ہیں، یہ سب بڑے اچھے کام ہیں، میں ان کاموں کی بات ہی نہیں کرتا، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو اللہ کے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ انسان جنگل میں لکڑی کاٹتا ہو، وہ اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اس کا نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ آدمی جسے پوری دنیا اللہ کا ولی سمجھتی ہو اور اس کی تنہائی بات نہ ہو، وہ صحیح معنوں میں اللہ کا نہ ہو، اللہ اس کے نہیں ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے خدا کے دربار میں وہ نہیں دیکھا جاتا، ہمارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ہماری زندگی پاک صاف ہے یا نہیں، خدا کے دربار میں وہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالی تو تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ آج دنیا مال دیکھتی ہے، پیسہ دیکھتی ہے، مال و دولت دیکھتی ہے، جس کے پاس پیسہ ہو وہ بڑا آدمی، اس کو سیلیوٹ مارتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اور اپنی تقاریب میں انہیں شامل کرتے ہیں، اور شادیوں میں انہیں کو بلاتے ہیں جو پیسے والے ہو، غریبوں کو نہیں بلاتے۔ حالانکہ ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہی غریب لوگ سب سے پہلے آ جاتے ہیں جنہیں شادی میں نہیں بلایا تھا۔ ہمیں فرمایا غریبوں کے پاس بیٹھا کرو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا شوق پیدا ہو۔ رب آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مالداروں کے ساتھ، مالداروں کے بچوں کے ساتھ، اونچے لیول کے لوگوں کے ساتھ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا شکری پیدا ہوتی ہے۔
ان کے موبائل کو دیکھ کے ناشکری، ان کے کپڑے کو دیکھ کے ناشکری، ان کی گاڑی کو دیکھ کے ناشکری، ان کے بنگلے کو دیکھ کے ناشکری۔ ارے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھو، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ، دکھیارے لوگوں کے ساتھ، نیچے طبقے کے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، تاکہ پتہ چلے ہمارا لباس ان کے لباس سے اچھا ہے، ہمارا گھر ان کے گھر سے اچھا ہے، ہماری سواری ان کی سواری سے اچھی ہے، ہماری گڑی ان کی گڑی سے اچھی ہے، ہمارے پاس پیسہ ان کے پاس سے اچھا ہے۔ رب تیرا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، اللہ آپ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ سورت میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، انتہائی درجے کے پریشان حال۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ ماشاءاللہ آپ کے پاس بنگلہ ہے، مرسیڈیز ہے، پیسے کی ریل پہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ کو تو یہ معلوم ہے ہمارے پاس بنگلہ ہے، مرسیڈیز ہے، ہمارے صورت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، کوئی 500 کروڑ کا مالک ہے، کوئی 700 کروڑ کا مالک ہے، کوئی 2000 کروڑ کا مالک ہے، ان کے سامنے تو اپنا لیول ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا، یہ کہیں 100 کروڑ کا مالک ہے لیکن اونچے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کبھی پریشان کرنا چاہتا ہے، پیسوں کے آس پاس رکھ کے بھی پریشان کرنا ہے، اور جب وہ خوش رکھنا چاہے غربت میں بھی انسان کو خوش کر دیتا ہے، چونکہ خوشی دینے والا بھی وہ، غمی دینے والا بھی وہ، عزتوں کو دینے والا بھی وہ، ذلیل کرنے والا بھی وہ، چین سکون اطمینان اور امن و امان دینے والا بھی وہ، صحت دینے والا بھی وہ، بیماری دینے والا بھی وہ۔ ہمارا پورا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ راضی ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے، فکر کی کوئی بات نہیں، اور اگر وہی ناراض ہے پھر ساری دنیا اللہ والا کہے اس سے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ لینا دینا میرا اور آپ کا اللہ کے ساتھ ہے۔ میں میری قبر میں جاؤں گا، آپ کی قبر میں جائیں گے، نہ آپ میری قبر میں آؤ گے نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا۔ قبر میں ضرور جائیں گے۔ بہت سے لوگ شادی کی پہلی رات دیکھی ہے، قریب قبر کی پہلی رات بھی دیکھنے والے ہیں۔ کفن میں جیب بھی نہیں ہوگا، قبر میں الماری بھی نہیں ہوگی، جانا تو ہے اللہ کے پاس۔ حساب کتاب کا دن بھی آئے گا، انصاف کا دن بھی آئے گا، خدا کے دربار میں انصاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں صاف اعلان کیا، الذی خلق الموت والحیاة، زندگی اور موت کو پیدا کرنے والے اللہ، یحییکم، تمہیں زندہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ تمہیں موت کون دے گا؟ وَيُمِيتُكُمْ، تمہیں موت کی کاٹ اللہ اتارے گا۔ انسان سوچتا ہے میں تو مٹی بنا دیا جاؤں گا، کچھ لوگ جل کے راکھ ہو جائیں گے، پھر ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ ارے انسان جو آسمانوں کو بنا سکتا ہے، جو زمین کو بچھا سکتا ہے، جو ایک ناپاک قطرے سے روزانہ پوری دنیا میں کئی انسان پیدا کر سکتا ہے، کیا نعوذ باللہ تیرا اللہ اتنا کمزور ہو گیا کہ دوبارہ تجھے پیدا نہیں کر سکتا؟ کسی بات کرتے ہو؟ آسمانوں کو بنا دیا، بغیر ستون کے آسمانوں کو کھڑا کر دیا، آسمانوں کو ٹھہرا دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ہم آپ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے؟ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ارے مسلمانوں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی انکار کرے اسی وقت کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ زندہ ہونا ہے۔ ہم ممبئی جاتے ہیں، ابا حساب لیتے ہیں، مہینہ ختم ہوتا ہے گھر والے حساب لیتے ہیں، اللہ حساب نہیں لے گا کیا؟ بیکار پیدا کر دیا، جاؤ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، جس کو فالو کرنا ہے اس کو فالو کرو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، کیا حلال کیا حرام، سود بھی چلے بیاج بھی چلے، نہ 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 ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے۔ ہاں جو اللہ کی پابندی میں آتا ہے، اللہ کی غلامی میں آتا ہے، اللہ دنیا والوں کی غلامی سے اسے نجات دے دیتے ہیں۔ تو پہلی وجہ انسان گناہ کرتا ہے، یہ سوچتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تو تیری گات میں ہے۔ گات کس کو کہتے ہیں؟ مرصاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک شکار جب شکار کرنا چاہتا ہے نا، شکاری
تو شکار کی گھات میں رہتا ہے. ایک بلی کو پتا ہو چوہا اندر گیا ہے, وہ انتظار کرتی ہے ابھی نکلے اور میں چپٹوں, ابھی نکلے اور میں چپٹوں. کیا یہ بلی کیا چوہے کو دیکھے گی, کیا اس کا انتظار کرے گی؟ اس سے زبردست تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے, تو کرتا کیا ہے؟ اللہ سب جانتے ہیں. الذی خلق الموت والحیاۃ, یہ زندگی اور موت کا نظام اللہ کیوں چلایا؟ بنانے والے سے پوچھے. قرآن کریم میں کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اللہ زندگی اور موت کا نظام اس لیے چلایا, تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے, کون مجھے ناراض کرتا ہے. پرکھنا چاہتا ہوں, امتحان لینا چاہتا ہوں. یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں, یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے, یہ دنیا امتحان کا ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے. جو امتحان میں چوکنا ہوتے ہیں نا, ان کا رزلٹ بڑا اچھا آتا ہے, اور جو ایگزام میں صحیح نہ لکھے ان کا رزلٹ بڑا برا آتا ہے. اگر دنیا میں چین, سکون, کامیابی, اطمینان, بہار, گھروں کی محبت اور لوگوں کی محبت اور اللہ کی زمین پر مزہ اور ہاتھ اٹھا کے کام ہو جانا یہ چاہتے ہو, 10 سیکنڈ لگے گی, کہہ دو اللہ سے اللہ جو ہونا تھا سو ہوا, میں معافی چاہتا ہوں, اب آپ کا ہو جاؤں گا, آپ سے صلح کرتا ہوں, آپ سے ناراض نہیں کروں گا. ارے طاقتور سے ہر کوئی محبت کرنا چاہتا ہے, بڑوں کے ساتھ ہر کوئی رہنا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ نا, جو نبیوں کا رب ہو اس سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. مالداروں کے ساتھ ہر کوئی رہنا چاہتا ہے. سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, پیسوں کے خزانے, چیزوں کے خزانے, تقوی کے خزانے. ہمیں خوشی دینے والا اللہ ہے, ہمیں چین سکون دینے والا اللہ ہے, ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنانے والا, ان کے نصیبوں کو چمکانے والا, دنیا کو ہمارے قدموں میں ڈالنے والا, عاملوں سے اور ڈاکٹروں سے ہماری جان چھڑانے والا, برکتوں والی وطن کی حلال روزی دینے والا میرا اللہ ہے, جو بڑی طاقت والا ہے, بڑی قدرت والا ہے. آج سمجھ میں آ جائے تو بڑا فائدہ ہے. قبرستان میں جو گئے سب کو سمجھ آ گیا ہے, ان کا سمجھ میں آ رہا, آج ان کو کام نہیں آ رہا ہے. سارے قبرستان والے توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے. گناہ کرنے کی دوسری وجہ, انسان سوچتا ہے میں ایسی جگہ گناہ کروں جہاں کوئی جانتا نہ ہو, گناہ کرنے کے بعد کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے وہاں گناہ کیا. اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تیرا اللہ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, تیرے سینے میں کیا بھید چھپے ہوئے ہیں نا, اللہ اسے بھی جانتا ہے. مسجد میں کون کیوں جلدی آیا, اللہ اسے جانتا ہے. کس نے سوچا کہ چلو اے سی ہے, تھوڑی سی ٹھنڈک مل جائے گی, آرام مل جائے گا, اللہ اسے بھی جانتا ہے. کس نے سوچا یہاں بیان تو ہوتے ہیں, چلو سن لیں گے, وقت گزر جائے گا, اللہ اسے بھی جانتا ہے. اور کون یہ سوچ کے آیا کہ آج تو میں اپنی زندگی کو چینج کروں گا, اب کے بعد کامیابی کو حاصل کروں گا, اور میں کیوں پریشان ہوتا ہوں, میں کیوں اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہوں, آج تک کی میری لائف برباد ہوئی. شیطان 15 سال پہلے بھی یہی کہتا تھا, یوں کر لے, یوں کر لے, یوں کر لے. میں 15 سال میں پریشان ہوتا ہی چلا گیا. اللہ کی قسم آگے بھی شیطان کی بات مانی, روزانہ پریشانی بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی. اور اگر حق بات سمجھ میں آ گئی, مرنے سے پہلے, کفن پہنانے سے پہلے, یا آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر اللہ اور اس کے رسول سمجھ میں آ گئے, سمجھ لینا ابھی سے چین سکون کی دل پر لہریں دوڑنے لگیں گی, اور دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ ملنے لگے گا. سارے پرابلم حل ہونے لگیں گے. ایک ہی بار اللہ کے ہو جاؤ, سب معاملے اللہ دیکھ لیں گے. اور اگر اللہ کے نہیں ہوتے پھر معاملہ مشکل ہے. 2-4 بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, جو مالدار کا بچہ ہوتا ہے, انسپیکٹر کا بیٹا ہوتا ہے, وہ کیا کہتا ہے پتا ہے, لڑائی ہوتی ہے نا, وہ کہتا ہے تم کو معلوم ہے میرا باپ کون ہے, میرے کو خبر ہے میرا ابا کون ہے, تو میرے ساتھ لڑتا ہے. اب جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو, ان کے ساتھ جب کوئی الجھتا ہے, ان کی زبان سے نکلتا ہے تجھے پتا ہے میرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اللہ کی طاقت کیا. انسان گناہ کرنے کے لیے سوچتا ہے میں گناہ ایسے وقت کروں جب کوئی میرے ساتھ نہ ہو, کوئی ہو نہ ہی میرے ساتھ. اللہ فرماتے ہیں جہاں تم 3 ہو وہاں میں 4تھا ہوں, جہاں تم 4 ہو وہاں میں 5 ہوں. انسان سوچتا ہے
میں گناہ اس طرح کروں کہ بس میں اکیلا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. انسان گناہ کرتا ہے, اس کی روح پریشان ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتا ہے. عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی. انسان یہیں سے پریشان ہوتا ہے. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ کی جماعت آئی ہے کٹھور سے, اور مستورات کی جماعت آئی ہے کفلے کا اور ناشپور سے. بستی والوں سے گزارش ہے ساتھ دیں, ہم خود بھی اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. دیکھیں ہر مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی جماعت ہے, ہر مسجد میں وقت لگانے والوں کا لگ رہا ہے, ان کے گھر کا نظام بھی چل رہا ہے, انہیں چین سکون بھی مل رہا ہے. میں اور آپ لگائیں گے تو میرا اور آپ کا بھی اچھی جگہ لگ جائے گا. اور اگر میں اور آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں, بہت اچھی طرح سمجھ لینا اللہ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج. جس کے پاس اللہ کے لیے وقت ہوگا نا اس کے اچھے دن آ جائیں گے, اس کی زندگی میں بہار آ جائے گی. اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے اچھے دن آتے نہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو پورے وقت میں کام آئے گا. اللہ والے کہتے ہیں اللہ کے لیے وقت نکالو, انشاءاللہ زندگی میں برا وقت ہی نہیں آئے گا. مولانا یہ کیسا ہے, نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے؟ میرے عزیز نوساری کا راستہ نوساری پہنچاتا, ممبئی کا راستہ ممبئی پہنچاتا. یہ اللہ کا راستہ ہے, اللہ تک پہنچاتا ہے. پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں, سوچنے کی بھی ضرورت نہیں. مسجد میں وقت گزر رہا ہے, تہجد میں تو اٹھ کے رو رہا ہے, گناہوں سے تو بچ رہا ہے, تیری نظر کی حفاظت ہو رہی ہے, چٹائیوں پہ سو رہا ہے, 4 گھنٹے تو تعلیم میں بیٹھ رہا ہے, ہر نماز کے بعد ایمان اور یقین کا مذاکرہ ہے. جس سے بھی ملاقات ہو صرف اللہ کے لیے, بیچ میں مقصد کوئی نہیں. جہاں دعوت ہے کھلانے والوں کو پتہ نہیں کھانے والے کون ہیں, کھانے والوں کو پتہ نہیں کھانا کس گھر میں بنا ہے. ایسا اخلاص آپ کہاں سے لاؤ گے؟ سارے مسائل کا آسان حل, بستر اٹھاؤ اور اللہ کے راستے میں چلیں. جمعہ کے بعد ایک نکاح کی مجلس بھی ہے, اس میں بھی شرکت کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے, اپنی زندگی کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم, رفتہ رفتہ چپکے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. مرا بیل گاس کھاتا نہیں, دنیا کے مسافر منزل تیری خبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے, باقی رہا نہ کوئی, مٹی میں سب سمائے. کر لے توبہ بھی وقت ہے, پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. میرا اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا مہربان ہے, تانا نہیں دیتا. پہلے کہاں گیا تھا, اب کیوں آیا, اتنے گناہ کر کے کیوں آیا. ایک میرا رب ہے, تانا نہیں دیتا. ایک بارش کوئی آئے تو بارش آتا ہے, کوئی چل کے آئے تو اس کی رحمت توڑ کے متوجہ ہوتی ہے. جہاں پینسل بنا وہاں ربڑ بنا, جہاں قلم بنی وہاں وائٹنر بنا, جہاں کپڑے بنے وہاں سرف بنا, جہاں انسان بنا وہاں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. آج موقع ہے سچی پکی توبہ کر کے اپنے اللہ کے ہو جائیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی توبہ کو قبول